पीटीआई के दोस्त तो माशाल्लाह बगैर किसी मंतिक के उनको तो ऐसी सूरत-ए-हाल, लड़ाई झगड़ा मारपीट जो है ना वो पसंद है। आपने एक सवाल किया, जी जी जितना सख्त सवाल चाहे आप कीजिए, उसके बाद अगले बंदे को बात करने का मौका दीजिए। पीटीआई कहती थी ना उम्मते मुस्लिमा का अजीम लीडर, उम्मते मुस्लिमा का अजीम लीडर इसराइल के मामले पे कैसे खामोश हो सकता है? आखिर में तो उन्होंने कहा कि कर ही सब कुछ भाजपा रहा था। वही कह रहा मुझे तो पता उन्होंने कहा मेरे तो हाथ बंधे हुए थे। मैंने अपने 20 साल के करियर में किसी एक जर्नैल के हक में या उसकी तारीफ में एक लफ्ज बोला हो या लिखा हो मेरी गर्दन। जब आपके पास मौका होता है, जब अल्लाह ने आपको इख्तियार और इख्तियार दिया होता है, आप उन जर्नैलों के खिलाफ बात करने वालों को गद्दार डिक्लेयर करवाते हैं और उनको क्लीन चिटें देते हैं। मैं अलल ऐलान कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान का बड़ा इशू है, लेकिन ये बदबख्त सियासतदान जो इनको क्लीन चिटें देते हैं, ये जो इनको बार बार घेर घार कर इनकी गोद में बैठकर लेकर आते हैं अपनी बारियां लगाने के लिए, ये बड़ा इशू है। अभी फलक जावेद के खिलाफ जब वो अरेस्ट हुई है तो बड़ी गलीज कैंपेन चल रही थी, मैंने इसकी मजम्मत में की है। महंगाई तब तक इशू रिजॉल्व नहीं होगा जब तक आप क़यादत के और जमहूरियत के मसाइल को नहीं। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में जो सियासत है उसके पूरे स्ट्रक्चर को तब्दील करना पड़ेगा। पाकिस्तान में ये लीडर्स और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे वज़ीर आज़म मैं ये करूँगा, मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा, अगर गया तो खुदकुशी कर लूँगा, मैं पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाऊँगा, मैं आज मैं आपसे कहता हूँ शौकत खानम जैसा इदारा अगर इमरान खान के बगैर चल सकता है तो PTI इमरान खान के बगैर क्यों नहीं चल सकती? इसलिए कि शौकत खानम को उन्होंने इदारा बनाया, PTI को उन्होंने इदारा नहीं बनाया। जब मैं कहूँगा ना मुझे लीडर बनाइए, मुझे वजीर आजम बनाए, तो फिर तो मैं सारों का रास्ता रोकता हूँ। एक तो ये बुनियादी प्रॉब्लम कि सोहेल अफरीदी साहब को एक सिस्टम से नहीं गुजारा गया। जब आपने लड़ाई लड़नी है, जब उसके पास बेचारे के पास 0% मार्जिन नहीं है डिलीवर करने का, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का मामला अलग है, आप जेल के अंदर हैं, जब फाइट करना है तो आपने एक जज्बाती बंदे को आगे कर दिया। एक मुश्किल वक्त में आपने एक आदमी को फंसाने के लिए उस बंदे का इंतखाब किया जो बेचारा मिडिल क्लास से था। आपने उसकी काबिलियत की बुनियाद पर उसे नहीं लगाया, इसका मतलब है आपने उसकी वफादारी की बुनियाद पर उसे लगाया, क्योंकि आप उससे ये तवक्को कर सकते हैं कि वो आपकी लड़ाई लड़ेगा। वो जो इल्जाम है ना कि आप बदलते हैं बयानात, जर्नलिस्ट से प्लीज आप यही तवक्को देखिए। इन सारे लीडर्स में ना तो कोई फरिश्ता है कि वो गलती नहीं कर सकता, और ना ये बेचारे शैतान है कि सिर्फ गलतियां ही करते हैं। इनकी अच्छाइयां भी हैं, इनकी बुराइयां। इकरार भाई आप भी ना साबिर शाकिर साहब की तरह न्यूट्रल जर्नलिज्म किया। मैं कहता हूँ तो यार ये तो साबिर शाकिर साहब भी नहीं कहते कि वो न्यूट्रल है, उनसे भी पूछ लें कि क्या वो न्यूट्रल है। रहीम साहब मुझे लगता है कि बहुत कॉस्मेटिक हो गया, दिखावा बहुत ज्यादा। अभी आपका एक रिसेंटली बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू लिया एक सैयद ज़ीशान साहब है उर्दू पॉइंट वाले के। अच्छा, वो जो आपके नाकदीन है वो तो बड़े खुश हैं उस इंटरव्यू से। मैं वैसे आपके नाकदीन में शामिल नहीं हूँ, लेकिन वो कहते जी इसने तो पूरी PTI का ना इस बंदे ने बदला ले लिया, सैयद इकरार से। तो इकरार भाई आज हमें आप उसने तो नहीं आपसे पूछा उस एंकर ने, मैं आपसे पूछता हूँ आज बता दें कि आपकी इमरान खान से दुश्मनी क्या है? नहीं मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। मैं इमरान खान साहब की बहुत सारी बातों का मद्दा हूँ, आज भी हूँ, और बड़ा बरमला एतराफ़ करता हूँ। उस इंटरव्यू के हवाले से देखिए, ये तो बाहर मैंने ज़ीशान से उस इंटरव्यू के एंड पे भी कहा कि वो अनफॉर्चुनेटली ना एक बहस बन गई थी, लड़ाई बन गई थी। अच्छा, उस लड़ाई में चूंकि हमें 30-40 साल में ये एक्सपीरियंस ही नहीं रहा कि तू मैं आपने क्या करना होता है। यानी हम तो ये कि आपने एक सवाल किया, जितना सख्त सवाल चाहे आप कीजिए, उसके बाद अगले बंदे को बात करने का मौका दीजिए। मगर जब अगला बंदा बात शुरू करे आपके नहीं आप झूठे हैं, फिर अगला बंदा बात शुरू करे, तो वो एक ऐसी सूरत हाल इख्तियार हो गई थी कि जिसमें वो इंटरव्यू से ज्यादा ज़ाहिर है ऐसा लग रहा था कि कारकुन जो है वो एक शख्स के सामने खड़ा है। लेकिन मैं ज़ीशान की बड़ी इज्जत करता हूँ, मैंने उनको मुबारकबाद भी दी बाद में कि आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू कंडक्ट किया, लेकिन वो लड़ाई की सूरत हाल हो गई थी। तो ज़ाहिर है PTI के दोस्त तो माशाल्लाह बगैर किसी मंतिक के उनको तो ऐसी सूरत हाल, लड़ाई झगड़ा मारपीट जो है ना वो पसंद है। बल्कि मुझे याद है मैंने खुद इस इंटरव्यू पे मेरा मतवा नज़र ये था, और इससे पहले भी वो एक फारा मीर है, बहुत मशहूर है कि वो बद अखलाकी करती हैं, बड़ी बदज़बानी करती हैं, जो बरतानिया में मुझे पता है। मैं खुद चल के उनके पास गया। मैं चाहता हूं कि उनकी लोगों की बात सुनी जाए, अपनी बात कही जाए, लेकिन बात करने का मौका मिले। आप अपनी बात कहिए, रोज सारा PTI से या इमरान खान साहब से देखिए, मेरे दो बुनियादी इख्तलाफात हैं। इमरान खान साहब ने बहुत मेहनत की, इमरान खान साहब का वर्ल्ड कप का एजाज़ हम सबकी सर आंखों पर, शौकत खानम जैसा कारनामा ज़ाहिर रहती दुनिया तक कायम रहेगा। सियासत में भी बहुत सारी बातें उनकी हैं जिनको सराहा जाता है। दो बुनियादी चीज़ें, ये हालिया जो लहर है ना वो शुरू हुई कि वो इसराइल की मजम्मत क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, मैंने बाखुदा एक सवाल के तौर पर ये बात शुरू की, और उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो वाकई संजीदगी से खान साहब इसराइल की मजम्मत नहीं कर रहे।
اور جب سے یہ ایران پر حملہ ہوا، قطر پر حملہ ہوا، اس کے بعد ابھی یہ جو حالیہ سارا تنازع تھا ٹرمپ، اس معاملے میں اسرائیل کی بات ہی نہیں کر رہے. اب یا تو وہ جب سے جیل میں گئے اسرائیل کی بات نہ کر رہے ہوتے تو سمجھ میں آتا. انہوں نے اپریل 2024 تک اسرائیل کے خلاف ٹویٹس کی. میرا نقطۂ نظر یہ تھا کہ چونکہ پی ٹی آئی لابنگ کر رہی ہے امریکہ میں اور ان کے جو سپورٹرز ہیں انہوں نے بہت سارے ڈالرز ریسنٹ ٹائمز میں خرچ کیے ہیں. عمران ریاض صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں کہ جس میں کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں جناب جب ٹرمپ وزیر اعظم پریزیڈنٹ بننے والا ہوگا تو ایک کال آئے گی اور وہ کال یہاں سب کچھ بدل دے گی. وہ سارا تو ایک ماحول تھا کہ ٹرمپ سے پی ٹی آئی کو یہ امید تھی کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی میں کردار ادا کریں گے. میرا خدشہ یہ تھا کہ شاید اسی وجہ سے ان لوگوں نے خان صاحب کو کہا ہوا کہ آپ نے ابھی اسرائیل کے خلاف بات نہیں کرنی، اس لیے کہ وہاں جتنے سینیٹرز ہیں وہ سارے کے سارے آلموسٹ اسرائیل نواز لابی ہے نا ساری امریکہ کے اندر، کہ اگر آپ اسرائیل کے خلاف بات کریں گے تو ہمارا مقدمہ یہاں پر ٹرمپ کے سامنے کمزور ہوگا. میں خان صاحب کے کردار کے اس پہلو کو اب سمجھاؤں تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ جس کو ہم کہتے تھے دلیر ہے، جس کو ہم کہتے تھے نڈر ہے، جس کو ہم کہتے تھے ڈٹ گیا ہے، یار وہ صرف اتنی چھوٹی سی بات پہ کہ یار ٹرمپ فون نہیں کرے گا اگر میں نے اسرائیل کی مذمت کر دی. وہ اسرائیل کی مذمت نہیں کر رہا. ایک بار، دو بار، تین بار ایران پر حملہ ہوا، کوئی مذمتی ٹویٹ نہیں. قطر پر اسرائیل نے حملہ کیا، کوئی مذمتی ٹویٹ نہیں. یعنی اب یہ ٹرمپ کے نکات آ گئے، اس کے بعد کوئی مذمتی ٹویٹ نہیں. ٹرمپ کو نامزد کر دیا نوبیل پیس پرائز کے لیے، پوری پی ٹی آئی چیخ رہی ہے، گالیاں دے رہی ہے، عمران خان صاحب کا کوئی نظر نہیں آیا. میں یہ کہتا ہوں پی ٹی آئی کہتی تھی نا امت مسلمہ کا عظیم لیڈر، تو امت مسلمہ کا عظیم لیڈر اسرائیل کے معاملے پہ کیسے خاموش ہو سکتا ہے؟ جیل میں بیٹھ کر وہ علیمہ خان صاحب کے حق میں بھی بیانات دے رہے ہیں، صنم جاوید کی تعریف بھی کر رہے ہیں. ابھی جیل میں بیٹھے بیٹھے اس آدمی نے ایک چیف منسٹر کو اتروا دیا، ایک بندہ لے کر آ گیا، وہ اتنا بیچارہ پھنسا ہوا ہے اور قید ہے کہ اسرائیل کی مذمت نہیں کر پا رہا. سو دیٹ شوز انفارچونیٹلی کہ ہمارے سارے حکمران بڑکے مارتے ہیں ہر ایشو کے اوپر، کنوکشن کے ساتھ اس بات پر یقین نہیں رکھتے جو وہ کہتے ہیں. اگر یقین رکھتے ہو تو پھر حالات کچھ بھی ہوں، مفاد کچھ بھی ہو، خدشہ کوئی بھی ہو، خان صاحب آج بھی اپنے موقف پر قائم ہو رہتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ٹرمپ کے خوف سے اسرائیل والے معاملے پر ایک اور یو ٹرن لے لیا ہے. میں آج بھی خواہش مند ہوں اللہ کرے آج رات کوئی ٹویٹ ہو اور عمران خان صاحب اسرائیل کی مذمت کرے تو میرا یہ والا شکوہ ان سے ختم ہو گیا. بس اتنی سی بات ہے. ایک شکوہ اور ہے جی جی، اور وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. آج ان کا ہر ورکر اٹھ کے ہر بندے کو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ، عسکری صاحب، جی جی آپ کو بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. میں گارنٹی سے آپ کو عرض کرتا ہوں، میں نے اپنے 20 سال کے کریئر میں کسی ایک جرنیل کے حق میں یا اس کی تعریف میں ایک لفظ بولا ہو یا لکھا ہو میری گردن اتار دیجیے. لیکن اقرار بھی لیکن وہ آدمی، میں وہ وہی عرض کر رہا ہوں، وہ آدمی جو جرنیلوں کو بیٹھ کر سلجھا ہوا جمہوری جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ کی تعریفیں کرتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ جو آرمی چیف کے خلاف بات کرے وہ غدار ہوتا ہے، آج وہ تو اسٹیبلشمنٹ مخالف ہو گیا ہے. اور جنہوں نے میں نے جنرل باجوہ کی آپ کہہ لیجیے جس وقت ان کی حکومت تھی اور جب عمران خان اور نواز شریف اور زرداری صاحب ان کو ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دے رہے تھے، سر میں نے اس وقت بھی جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے خلاف ٹویٹ کیا. بالکل کیا. میں آج بھی بارہا یہ عرض کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی کردار ختم ہونا چاہیے اس ملک کے اندر. میں بارہا ہی بات کرتا ہوں. میں بارہا آپ ہم سے یہ توقع کرتے ہیں کہ نہیں ہم نام لے کر جرنیلوں کے خلاف بات کریں. جب ایک صحافی احمد نورانی نام لے کر جرنیل کی کرپشن سامنے لے کر آتا ہے، عاصم باجوہ اور پاپا جانس کی، آپ ایک میٹنگ میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہم کلین چٹ دیتے ہیں، بالکل یہ ٹھیک ہے اور دی بھی جی، تو پہلا سوال سیاستدانوں سے کرنا پڑے گا. اس لیے کہ آپ اور میں ان کو ووٹ دیتے ہیں، جواب دہی ان کی ہے. سب سے اہم بات یہ، میں بارہا ایک مثال سے عرض کرتا ہوں، اس کے بعد شاید یہ موضوع ختم ہو جائے، کہ گھر کے اندر اگر آپ کا کوئی فیملی کا ممبر، آپ کا چھوٹا بھائی اپنے کسی لالچ کی وجہ سے، کسی چوری چکاری کی وجہ سے غیر متعلقہ افراد کو گھر میں لے کر آئے، آپ کے گھر میں چوری ہو جائے اور اس میں آپ کے بھائی کا اور ان کو آپس میں کوئی حصہ طے ہو، آپ مجھے بتائیے جب آپ پر یہ بات کھلے گی تو آپ پہلے کس کا گریبان پکڑیں گے؟ اپنے بھائی کا گریبان. بالکل. تو جو ان غیر متعلقہ افراد کو بار بار کھینچ کر گھر میں لے کر آتے ہیں، ہمیں پہلے ان کا گریبان پکڑنا ہے. یہ اپنی باری میں ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور جب یہ باہر نکالے جاتے ہیں پھر دوسروں کو اکساتے ہیں کہ ان کی کرسی کی لڑائی کے لیے، ان کے اقتدار کی لڑائی کے لیے ہم جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ میں نام لے کے گالیاں دیں. جب آپ کے پاس موقع ہوتا ہے، جب اللہ نے آپ کو اختیار اور اقتدار دیا ہوتا ہے، آپ ان جرنیلوں کے خلاف بات کرنے والوں کو غدار ڈکلیئر کرواتے ہیں اور ان کو کلین چٹیں دیتے ہیں. تو ہم سے یہ توقع جتنی کریز پر کھڑا رہ کر ہم جتنا کھیل سکتے ہیں اس سے زیادہ
شارٹس لگانے کی کوشش کرتے ہیں. میں علل اعلان کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا بڑا ایشو ہے, لیکن یہ بدبخت سیاستدان جو ان کو کلین چٹیں دیتے ہیں, یہ جو ان کو بار بار گھیر گھار کر ان کی گود میں بیٹھ کر لے کر آتے ہیں اپنی باریاں لگانے کے لیے, یہ بڑا ایشو ہے. تو بطور صحافی سید اقرار الحسن یہ مانتے ہیں کہ ابھی حالیہ اعزاز سید صاحب نے ایک سٹوری بھی کی ہے جرمنی کے سفیر میں, جو اسرائیلی سفیر ہے, کہ جی یہ آپ نے بڑی لمبی انویسٹمنٹ کی عمران خان نے. میں نے ایسا کبھی بھی نہیں کہا, اور نہ میں سمجھتا ہوں, نہ میں کبھی کسی کی حب الوطنی پر, نہ کسی کے ایجنٹ ہونے پر, نہ کسی کے غدار ہونے پر کبھی کوئی بات کرتا ہوں, نہ انشاءاللہ آئندہ کروں گا. میں نے آپ سے تفصیل سے عرض کر دیا کہ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی شخصیت کا ایک پہلو جو کہ بزدلی ہے, جو کہ مصلحت ہے, جو کہ منافقت ہے, وہ اسرائیل کو کی مذمت نہ کرنے کے حوالے سے وہ واضح ہو رہا ہے. یہ ہرگز نہیں کہ وہ ایجنٹ ہیں, یہ ہرگز نہیں کہ وہ کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے یہودیوں نے ان کے اوپر, یہ ہرگز نہیں کہ وہ غدار ہیں, یہ ہرگز نہیں کہ وہ محب وطن نہیں ہیں. صرف ایک بات کہ وہ اپنے ایک خوف کی وجہ سے, ایک مصلحت کی وجہ سے کہ یار میری رہائی میں فلاں بندہ کردار ادا نہیں کرے گا, ٹرمپ رول پلے نہیں کرے گا اگر میں اسرائیل کی مذمت کر دوں گا, تو یہ ان کی ذات کی ایک خامی کے طور پر میرے سامنے آئی, اور میں اس کو بار بار ایکسپلین کرتا ہوں. غداری کا, ایجنٹ ہونے کا ہرگز نہ میں کبھی سوچتا ہوں, نہ میں کبھی الزام عائد کرتا ہوں. اقرار بھائی, کئی ایسی خواتین پی ٹی آئی کو جو فالو کرتی ہیں, میں ختیجہ شاہ کی بات کروں, صنم جاوید کی بات کروں, آپ کھل کے ٹویٹ کرتے ہیں ان کی باتوں پہ, ان کی چیزوں پہ, ان کے بیٹھنے کے انداز پہ. مریم نواز صاحبہ پنجاب میں ابھی آپ لاہور میں رہتے ہیں, ان کو تو کہا ہی ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ لوگ کہتے ہیں, تو آپ کے خیال سے وہ ان کا اقتدار جو چل رہا ہے وہ بہترین پرفارم کر رہی ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیے اب ہم شروع آپ کی ان کے بارے میں کبھی کوئی ٹویٹ میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے ایک تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ میں نے کسی کے بیٹھنے پر کوئی ٹویٹ کی ہو, صنم جاوید کے حق میں ہی بات کی ہے میں نے جب بھی کی ہے. فلک جاوید کے حق, ابھی فلک جاوید کے خلاف جب وہ اریسٹ ہوئی ہیں تو بڑی غلیظ کیمپین چل رہی تھی, میں نے اس کی مذمت میں کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, صرف اس بنیاد پر کہ سامنے والا آپ کا مخالف خاتون ہے, اس کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی جانی چاہیے, آپ اس کے باقی مسائل. تو میں نے صنم جاوید کے حق میں میری ویڈیوز موجود ہیں, ان کے حق میں میری ٹویٹس موجود ہیں. پی ٹی آئی کی جتنی خواتین ہیں, چاہے وہ یاسمین راشد صاحبہ ہیں, چاہے حالیہ حمزہ صاحبہ, آپ میرا ٹویٹر پہ سرچ کیجیے, جا کے ان کے نام لکھیے, آپ کو ہمیشہ پازیٹیو, مثبت اور ان کے حق میں کی گئی بات دکھائی دے گی. خدیجہ شاہ اور جو ہماری بہن ہے مہربانو قریشی صاحبہ, اس کے حوالے سے بھی ٹویٹ, اور اس پر میں نے بڑی تفصیل سے وضاحت کی کہ وہ ان کا انداز, صرف مجھے اس بات پر اعتراض, ہر ایک کی اس بات پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اپنے حلیے میں مذہبی تبدیلی مت کیجیے. یعنی وہ منافقانہ رویہ. مجھے اس بات پر اعتراض نہیں ہے کہ آپ کیا پہنتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے, مجھے صرف اس بات پر کہ اس میں نے بڑی واضح وضاحت سے کہا کہ مجھے نہ آپ کے کپڑوں پر اعتراض ہے, نہ آپ کی تصویر پر اعتراض ہے. اعتراض اس بات پر ہے کہ جو آپ پبلکلی دکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ لوگوں سے آپ فائدہ ووٹ کی شکل میں حاصل کر سکیں, یا وہ آپ اپنی پرسنل لائف میں بھی ویسے رہیے, یا جیسے اپنی پرسنل لائف میں پبلکلی بھی آپ کوشش کیجیے کہ آپ ویسے ہی رہیے. تو یہ اعتراض اس ٹویٹ کی حد تک. مریم نواز صاحبہ کے لیے دیکھیے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, میں نے بہت سارے عرصے میں کے پی کے کی حکومت پر بھی کوئی تنقید نہیں کی. اگر آپ یہ کہیے کہ جی میں پنجاب حکومت پر یا پنجاب کی وزیر اعلیٰ پر تنقید نہیں کر رہا ہوں, تو کے پی کے میں بھی کوئی دریا دودھ کے اور شہد کی نہریں نہیں بہ رہی. میں ان دنوں جس فیز میں ہوں تھاٹ کے, اور ریسنٹلی میں نے سندھ حکومت کے حوالے سے یا بلوچستان حکومت کے حوالے سے بھی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے اور ہم نے ایک روٹین بنا لی ہے کہ جب عمران خان صاحب کا دور ہوتا ہے تو اس میں جب مہنگائی ہوتی ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے ہاں نہیں کر دے ٹویٹ. نواز شریف کے 2013 والے دور میں تو بڑی ٹویٹ کرتے تھے. اچھا جب آپ نے عمران خان کے دور میں مہنگائی پر یا پیٹرول کی قیمت بڑی ہونے پر ٹویٹ کی ہوتی ہے تو اب والے آپ کو کہتے, اب پی ٹی آئی آپ کو کہتی ہے کہ عمران خان کے دور میں تو بڑی ٹویٹیں کرتے تھے, تو اب تو یہ ہم سارے نا ایک سرکل میں الجھتے جا رہے ہیں کہ ان مائنیوٹ ایشوز پر. میں ان کو مائنیوٹ ایشوز اس لیے کہتا ہوں کہ اس سے بنیادی ایک ایشو ہے پاکستان میں, اور وہ ہے جمہوریت. وہ ملک میں جمہوریت سے زیادہ ایشو یہ ہے ان پارٹیوں میں جمہوریت نہیں ہے. ملک میں فیئر الیکشنز ہونے سے پہلے ضرورت ہے ان پارٹیوں کے اندر فیئر الیکشنز ہوں. تو میں ایک براڈر پرسپیکٹو میں سوچتا ہوں کہ ہمیں سب کو کام کرنا چاہیے اور اپنی توانائیاں صرف کرنی چاہیے, ورنہ تو یہ سسٹم چل ہی رہا ہے. 2013 میں بھی مہنگائی تھی, پیٹرول کی قیمت بڑی تھی, 2018 کی حکومت میں بھی بڑی تھی, اس بار بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اگلی بھی ہم 50 سال یہی کرتے رہیں گے ان باتوں پر کہ جناب فلاں نے ویڈیو بنائی. یعنی جو آپ تنقید عمران خان پر کریں گے وہ تنقید آپ کو نون لیگ کے بھی کسی نہ کسی چیز میں مل جائے گی. وہ کہیں گے جی پروٹوکول, وہ کہیں جی یہ تو ہیلی کاپٹر میں سفر کرتے تھے, وہ کہیں جناب یہ تو ہر چیز میں انہوں نے بڑھائی ہیں تو انہوں نے بھی بڑھائی تھی. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس کے لیے کیا لفظ استعمال, ضمنی جو پرابلم ہے ان کی بجائے میجر ایشوز پر بات کرنی چاہیے. تو مجھ پر اگر یہ الزام آپ لگائیے کہ آپ کے پی کے کی صوبائی حکومت پر تو بڑی تنقید کرتے ہیں, پنجاب کی صوبائی حکومت پر تنقید نہیں کرتے, تو میں اس کا جواب دے خود کو سمجھتا ہوں. اگر میں کسی بھی صوبائی حکومت پر تنقید نہیں کر رہا, دیٹ مینس کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک میجر ایشو
ہمیں ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. وہ قیادت کا ایشو ہے, وہ ملک میں جمہوریت کا ایشو ہے, وہ ملک میں اور پارٹیوں کے اندر فیئر الیکشنز کا ایشو ہے. وہ سالو ہو جائے گا. اچھے لیڈرز جب ٹاؤن سے, یونین کاؤنسل سے الیکٹ ہوتے ہوئے اوپر تک آئیں گے, جب ایک عام آدمی یا مڈل کلاس نوجوان لیڈ کرنے کی پوزیشن میں آئے گا, تو یہ معاملات آہستہ آہستہ خود سالو ہو جائیں گے. مہنگائی تب تک ایشو ریزالو نہیں ہوگا جب تک آپ قیادت کے اور جمہوریت کے مسائل کو حل نہیں کرتے. تو پہلے ہم ذرا ان پر ایفرٹ صرف کر لیتے ہیں انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. مجھے اب تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ کے خیال سے بطور صحافی پاکستان میں جمہوری نظام چل رہا ہے یا خواجہ اعظم نے جو ہائبرڈ نظام کی بات کی ہے وہی چل رہا ہے؟ دیکھیے اس کو جب ون سیم پیج ہم کہتے تھے عمران خان صاحب کے دور میں, تو یہ تو بھی ہائبرڈ, آپ یعنی لفظ تبدیل کر دیجئے, لیکن کم و بیش یعنی خان صاحب تو مانے نا کہ ہماری فارن پالیسی اور ہماری معیشت اور ہر چیز میں ہمیں جنرل باجوہ کی سپورٹ اور ان کے, اور آخر میں تو انہوں نے کہا کہ کر ہی سب کچھ باجوہ رہا تھا. وہی کہہ رہا مجھے تو پتہ انہوں نے کہا میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی وہ تو آپ نے تو جب اللہ نے آپ کو موقع دیا تو آپ نے تو بالکل یہ ہاتھ پاؤں باندھ کے جمہوریت کے اور حکومت کے ہر چیز جو ہے نا وہ جنرلوں کے قدموں میں پھینک دی. تو یہ تو پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم مل کے چلا رہے ہیں. آپ نے تو مان لیا کہ ہم نے سب کچھ ان کے حوالے کر دیا تھا. تو آئی بلیو یس, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اینڈ وٹ آئی بلیو, دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں جو سیاست ہے اس کے پورے اسٹرکچر کو تبدیل کرنا پڑے گا آپ کو. پاکستان میں یہ لیڈرز اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اب یہ کچھ نہیں کر پائیں گی. جن کی بنیاد شخصیات پر ہے, جن کی بنیاد خاندانوں پر ہے, 30-40 سال سے وہی خاندان یا وہی شخص پارٹی پہ قابض ہے. جیسے دکان کوئی آدمی کھولتا ہے اور اس دکان پر 30-40 سال وہی بیٹھتا ہے غلے پہ, اور جب مرنے والا ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد بیٹھتی ہے یا وہ جس کو کہے کہ جی یہ بیٹھے گا. پارٹیاں کبھی بھی دکانیں نہیں ہوتی دنیا میں. ہمارے علاوہ کہیں اور پولیٹیکل پارٹیز اس طرح سے بزنس یا کاروبار کی طرح نہیں چلائی جاتی کہ 30-40 سال ایک ہی شخص یا ایک ہی خاندان اس کے اوپر مسلط رہے. پارٹیاں پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں, ادارے ہوتی ہیں جن کے اندر ہر کچھ عرصے میں الیکشنز ہوتے ہیں اور اس الیکشن کے نتیجے میں ان کی قیادت تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی پچھلے 30-40 سالوں میں جب آپ نے اور میں نے صرف نواز شریف, عمران خان اور زرداری کا نام سنا ہے, ان 30-40 سالوں میں برطانیہ میں, امریکہ میں, جرمنی میں اور دنیا کی ہر بڑی جمہوریت میں ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں 12-12, 15-15 لوگ آ کر اپنا رول پلے کر کے تبدیل ہو چکے ہیں. جیسے وہ ایس ایچ او کے کمرے میں لگا ہوا ہوتا ہے نا کہ جی 2002 سے 2003 تک یہ, 2006 سے 2007 تک یہ, 2009 سے 2011 تک یہ. ادارے ایسے چلا کرتے ہیں. جب تک ہم کوئی ایسی نئی پولیٹیکل اینٹی یا پلیٹ فارم نہیں بناتے کہ جس میں ایک عام آدمی کے پاس بھی ایکول چانس ہو کہ وہ اپنی گلی سے, اپنے محلے سے الیکٹ ہوتا ہوا ملکی سطح پر بھی اپنی پارٹی کو لیڈ کر سکے, تب تک تبدیلی نہیں آئے گی. بڑے ہی خوبصورت آپ کے الفاظ ہیں یہ سارے, لیکن مجھے آپ کی باتیں سنتے ہوئے نا 20 سال پرانے عمران خان یاد آ گئے. آپ بھی کوئی پارٹی تو نہیں بنانا چاہ رہے؟ دیکھیے عمران خان صاحب نے بھی ساری یہی باتیں کی. انہوں نے میں وہی کہہ رہا ہوں نوجوان آگے آئیں گے, نوجوانوں کو میں آگے لے کر آؤں گا. اور پھر جب اللہ نے عمران خان صاحب کو اقتدار دیا تو پھر جہانگیر ترین آگے آ گئے, پھر علیم خان آگے آ گئے, پھر فردوس عاشقوان آگے آ گئیں, پھر شیخ رشید صاحب آگے آ گئے, پھر وہی پرویز الہی اور وہی سارے لوگ. تو بدقسمتی سے یہ بات بہت اچھی ہے, مگر اس میں پرابلم یہ ہوا کہ خان صاحب کا سارا یہ جو بیانیہ تھا وہ ان کی اپنی ذات کے گرد گھومتا تھا. مجھے وزیر اعظم بنائے, میں یہ کروں گا, میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, اگر گیا تو خودکشی کر لوں گا, میں پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھاؤں گا, میں اس میں ایک نوجوان کو آگے لانے کا انہوں نے سسٹم ہی نہیں بنایا. آج میں آپ سے کہتا ہوں شوکت خانم جیسا ادارہ اگر عمران خان کے بغیر چل سکتا ہے تو پی ٹی آئی عمران خان کے بغیر کیوں نہیں چل سکتی؟ اس لیے کہ شوکت خانم کو انہوں نے ادارہ بنایا, پی ٹی آئی کو انہوں نے ادارہ نہیں بنایا. پی ٹی آئی کی ساری بنیاد عمران خان صاحب کی شخصیت کے گرد گھمائی گئی, شخصیت کا بت تراشنے میں سارا کچھ لگایا گیا. تو اگر میں مثال دیتا ہوں, ان میں اللہ نے ایبلٹی اور صلاحیت دی تھی, باتوں کی حد تک بہت اچھا کچھ کہا انہوں نے, لیکن اپنے ارد گرد میں یہ کہتا ہوں جس سیاسی پولیٹیکل پارٹی یا جماعت یا پلیٹ فارم کی میں منظر کشی کرتا ہوں یا خیال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں نوجوانوں کو یہ پیغام پہنچا رہا ہوں, پہنچاؤں گا, لیکن اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھا کر, ان کو گواہ بنا کر میں آپ کے پلیٹ فارم پر بھی اور ہر پلیٹ فارم پر یہ کہتا ہوں کہ میں زندگی میں اس پولیٹیکل پارٹی کے علاوہ کسی بھی اور پولیٹیکل پارٹی کا کوئی عہدہ, کوئی حکومتی, کوئی سرکاری عہدہ نہ لوں گا, نہ اس کا امیدوار ہوں گا, نہ کوئی الیکشن لڑوں گا. میں زندگی اپنے طریقے سے گزاروں گا. ایک صحافی کے طور پر, ایک لکھاری کے طور پر یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں کوئی فکری تحریک چلاؤں, اور یہ فکری تحریک میں لوگوں تک پہنچا رہا ہوں اور پہنچاؤں گا کہ آپ بنائیے. جب میں کہوں گا نا مجھے لیڈر بنائیے, مجھے وزیر اعظم بنائیں, تو پھر تو میں ساروں کا راستہ روک رہا ہوں. جب آپ یہ کہیں گے کہ آپ لیڈر بنیے, آپ میں سے وزیر اعظم ہو,
تو پھر آپ ایک نظام وضع کریں گے, پھر آپ ایک سسٹم کریٹ کریں گے, پھر آپ ایک ادارہ بنائیں گے شوکت خانم کی طرف کا, جو عمران خان کے بغیر بھی چلے گا, اور یہ ادارہ اقرار الحسن کے بغیر بھی چلے گا. بالکل ٹھیک ہے. علی مین گنڈا پور تقریباً جا چکے ہیں, بظاہر نظر یہی آ رہا ہے. تو ابھی آپ نے کہا خان صاحب نوجوانوں کو دیکھیں, نیا نوجوان وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی آ رہا ہے, اور کل منسٹر صاحب طارق صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے فیصلے جو ہیں وہ کابل سے نہیں ہوں گے, یہاں سے ہوں گے. بےہودگی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ فیصلہ خان صاحب کا کیسا ہے؟ ہمیشہ کی طرح آپ نے پاؤں پہ کلہاڑا مارا ہے یا واقعی میں آپ دیکھیے نا, سہیل آفریدی بہت اچھی مثال ہے. جو ہم ایک آئیڈیلزم کی بات کرتے ہیں نا, ان پہ بہت سارے الزامات اور باتیں ہو رہی ہیں, میں بہت تحقیق میں نے نہیں کی, لیکن بظاہر ایک نوجوان, ایک پڑھا لکھا نوجوان, وہ جس نے واقعی ایک اسٹوڈنٹ تنظیم سے ISF سے اپنا کام شروع کیا, اس میں 2-3 خلا ہیں, بظاہر بالکل آئیڈیالوجی کے حد تک بہت شاندار. ایک پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب نے چونکہ کوئی نظام یا ادارہ نہیں بنایا تھا, تو سہیل آفریدی ایک سسٹم سے گزر کر نہیں آیا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی وہ یونین کاؤنسل سے الیکٹ ہوتا, پھر وہ ڈسٹرکٹ میں الیکٹ ہوتا, تحصیل میں الیکٹ ہوتا, پھر ڈویژن میں الیکٹ ہوتا, پھر پروونس میں الیکٹ ہوتا. نامزدگی نہیں ہوتی نا. جب آپ الیکشن لڑتے ہیں نا, تو آپ ایک جمہوری پروسیس سے گزرتے ہیں, لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا آپ کو آتا ہے, آپ سیکھتے ہیں لوگوں کے رویوں کا جواب دینا, بہت ٹریننگ ہوتی ہے بطور لیڈر آپ کی. تو ایک تو یہ بنیادی پرابلم کہ سہیل آفریدی صاحب کو ایک سسٹم سے نہیں گزارا گیا. اگین ان کی ذات کے حوالے سے, ایک پرسونا کے حوالے سے آئیڈیل پرفیکٹ. دوسرا سب سے بڑا پرابلم سر کہاں ہے کہ جب آپ نے اقتدار کے مزے لینے ہوتے ہیں, جب صورتحال بالکل آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہے, تب تو آپ جہانگیر ترین کو نوازتے ہیں, تب آپ شیخ رشید کو نوازتے ہیں, تب آپ فردوس عاشق عوان کو نوازتے ہیں. جب آپ نے لڑائی لڑنی ہے, جب اس کے پاس بیچارے کے پاس 0% مارجن نہیں ہے ڈیلیور کرنے کا, دہشت گردی کے خلاف جنگ کا معاملہ الگ ہے, آپ جیل کے اندر ہیں, جب فائٹ کرنا ہے تو آپ نے ایک جذباتی بندے کو آگے کر دیا, وہ ڈیلیور کرنے کی توقع ہی نہ کریں. آپ ایک مشکل وقت میں آپ نے ایک آدمی کو پھنسانے کے لیے اس بندے کا انتخاب کیا جو بیچارہ مڈل کلاس سے تھا. تو اقرار بھائی وہ تو کیا ڈیلیور کر پائے گا؟ وہ تو خود کہہ رہے ہیں وہ ان کاموں کے لیے نہیں آئے, وہ تو اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ خان صاحب کی تحریک چلائیں گے, ان کو باہر نکالیں گے. کتنی بڑی زیادتی ہے کہ آپ ایک پورے صوبے کا وزیر اعلیٰ اس بنیاد پر متعین کر رہے ہیں کہ وہ سڑکیں, وہ ہاسپٹلز, وہ کالجز, وہ یونیورسٹیز کی, وہ خان صاحب کی رہائی کی تحریک, وہ خان صاحب کے پولیٹیکل نیریٹو کو آ کے لے کے چلے گا. تو یہ اس شخص کے ساتھ بھی ناانصافی اور زیادتی ہے کہ جسے آپ ایک موقع ہی نہیں دے رہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کر سکے, وہ اپنے حلقے کے یا اپنے صوبے کے عوام کی کو خدمت کر سکے, اور آپ اس سے یہ توقع کی نہیں, آپ نے اس کی قابلیت کی بنیاد پر اسے نہیں لگایا. اس کا مطلب ہے آپ نے اس کی وفاداری کی بنیاد پر اسے لگایا, کیونکہ آپ اس سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی لڑائی لڑے گا. سر جب تک یہ ہم شخصیات اور خاندانوں کی کرسی یا اقتدار کی لڑائی لڑتے رہیں گے, نوجوان ان لیڈرز کے نعرے جیوے اور آبے کے لگائیں گے, نوجوان جب تک ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگیں گے, جب تک نوجوان ان کی کرسیوں کی لڑائی لڑیں گے, جب یہ کہیں گے کہ جرنیل اچھے ہوتے ہیں تب کہیں جی جرنیل اچھے ہوتے ہیں, جب کہیں جی جرنیل میر جعفر اور میر صادق ہوتے ہیں تب کہیں جی جرنیل میر جعفر اور میر صادق ہوتے ہیں, تب تک یہ معاملہ ایسے چلتا رہے گا. نوجوان جب اپنے اندر کی لیڈرشپ کی صلاحیتوں کو نہیں نکھاریں گے, خود آگے نہیں آئیں گے. میں تو کہتا ہوں کہ میں تقریباً نوے اشرافیہ کا حصہ ہوں, جو ملینز میں پیسے کماتا ہے, جو ساری دنیا گھومتا ہے, جس کا 2 کنال میں گھر بن رہا ہے جو 30-40 کروڑ روپے کا ہے لاہور کے DHA میں. اس آدمی, میں تو نہیں کہتا کہ میں مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کر سکتا ہوں, میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ دورے والا سے, آپ دادو سے, آپ سیون سے, آپ بھلوال سے, آپ یہاں سے کسی نوجوان کو تراش کر لائیں گے جو پریزنٹیبل ہو, جو سسٹم سے گزر کر آیا ہو, جو جمہوری طریقے سے آیا ہو. اقرار الحسن نے یا عمران خان نے نامزد نہ کیا اس کو کہ یار ہمارا وفادار ہوگا, تو آپ دیکھیں گا پاکستان بدل جائے گا انشاءاللہ. اقرار بھائی, بہت سارے جو PTI کے فالوورز ہیں وہ کہتے ہیں جی خان صاحب کے اوپر الزام لگایا جاتا تھا کہ جی یہ آئس کا نشہ کرتے ہیں, یہ نشہ کرتے ہیں, اور پتہ نہیں کون سے نشہ کرتے ہیں, اور انہوں نے ثابت کر دیا جیل میں رہ کے کہ ایسا کچھ نہیں کرتے. اچھا, آپ کے بھی ناقدین آپ کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ آپ بھی تو نشہ کرتے ہیں, تو آج کل کس کا نشہ کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ آپ جو ہے نا رات میں ایک ٹویٹ کرتے ہیں, اگلے دن جو اس کے مخالف ٹویٹ کرتے ہیں, دیکھیں, اور اس لیے وہ ازیوم کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا کسی انٹاکسیکیشن کی حالت میں ہوتے ہیں. خیر, میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے میں نے کبھی زندگی میں سخت ترین مخالفت کے باوجود اس طرح کی کوئی بےہودہ بات نہیں کی ان کے حوالے سے, نہ کسی بھی شخص کے حوالے سے کی جانی چاہیے. آپ اس کے کنڈکٹ پر بات کیجیے, آپ اس کے کردار پر, جو کہ اس کی فیملی کے حوالے سے ہے, لوگوں کے حوالے سے, اس پر بات کیجیے. میں نے ابھی لاسٹ جس پوڈ کاسٹ آپ نے ذکر کیا, میں نے ان سے عرض کیا, اس سے پہلے ویسے میں نے یہ الزام کہیں نہیں پڑھا, اللہ جانتا ہے. میں تو ٹویٹس کے نیچے کمنٹس پر پڑھتا ہوں, مجھے نہیں آج تک پتا تھا, انہوں نے تخلیق کیا یہ الزام. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی ہم اس پوڈ کاسٹ کے بعد چلتے ہیں کسی لیبارٹری میں جہاں آپ لے چلیں, جو ٹیسٹ آپ کہیں وہ پرفارم کرتے ہیں, جو سیمپل آپ کلیکٹ کرنا چاہیں, میرے بال کا سیمپل لینا چاہیں, بلڈ لینا چاہیں, جو بھی ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں. اگین اس طرح کی غیر ضروری بحث میں الجھنے سے بہتر ہے
کہ وہ جو الزام ہے نا کہ آپ بدلتے ہیں بیانات، ایک جرنلسٹ سے پلیز آپ یہی توقع کیجیے، یہی ہونا چاہیے کہ آپ کل رات عمران خان صاحب کی ایک بات پر تنقید کر رہے تھے اور صبح اگر عمران خان صاحب کی کوئی اچھی بات ہے تو اس کی تعریف کر رہے ہیں. اسی دیکھیں ان سارے لیڈرز میں نہ تو کوئی فرشتہ ہے کہ وہ غلطی نہیں کر سکتا، اور نہ یہ بیچارے شیطان ہے کہ صرف غلطیاں ہی کرتے ہیں. ان کی اچھائیاں بھی ہیں، ان کی برائیاں بھی ہیں. ان اچھائیوں کو بھی بیان کیجیے، ان خامیوں کی بھی نشاندہی کیجیے. اس کو مت کہیے کہ آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، اس کو مت کہیے کہ یہ منافقت ہے. ہم نے بدقسمتی سے جرنلزم تصور یہ کر لیا کہ یا تو صابر شاکر ہو یا عمران ریاض ہو یا غریدہ فاروقی صاحبہ ہو. یعنی ایک بالکل یہ والی ایکسٹریم جرنلسٹ ہے ان کے نزدیک، اور یہ ایک یعنی اکثر یہ ہوتا تھا جب ہم شروع میں کرتے تھے تو مجھے لوگ آ کے کہتے تھے کہ جی وہ اقرار بھائی آپ بھی نا صابر شاکر صاحب کی طرح نیوٹرل جرنلزم کیا. میں کہتا ہوں تو یار یہ تو صابر شاکر صاحب بھی نہیں کہتے کہ وہ نیوٹرل ہے، ان سے بھی پوچھ لیں کہ کیا وہ نیوٹرل ہے. تو نیوٹرل سے مراد یہ ہے کہ آپ دونوں کی خامیاں بیان کیجیے، سب کی اچھائی. تو اس میں جب آپ ظاہر ہے یعنی آپ مجھ سے ابھی پوچھیے کہ کیا عمران خان صاحب جیل اچھے سے کاٹ رہے ہیں، میں کہوں گا بالکل، کیا دلیری سے انہوں نے جیل کاٹی ہے. آپ مجھ سے کل پوچھیے کہ کیا عمران خان صاحب اسرائیل کے حوالے سے، میں کہوں گا یار بہت ہی سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ بزدلی کا شکار ہیں. تو یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں، اور میں دونوں باتیں یقین سے اور کنوکشن سے آپ سے عرض کر رہا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں دو الگ الگ ذہنی حالتوں میں تھا. انسان کے اندر برائی بھی ہے، خامی بھی ہے، اچھائی بھی ہے، اور ایک جرنلسٹ کا کام ہے کہ جس وقت جس پہلو کو وہ دیکھ رہا ہے اس کو بے عینی ہی اجاگر کرے. کسی ایک پارٹی کا کارکن نہ بنے، کسی ایک کی ہر وقت تعریف نہ کرتا رہے اور کسی ایک کی ہر وقت برائی نہ کرتا رہے. بالکل ٹھیک ہے. کچھ شخصیات کے آپ سے جاتے جاتے نام لوں گا، پہلا کوئی ورڈ آپ کے ذہن میں ہے یا کوئی نصیحت کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں. مریم نواز. ہاں مریم صاحب مجھے لگتا ہے کہ بہت کاسمیٹک ہو گیا، بہت زیادہ کاسمیٹک کا لفظ اس کی اردو پتہ نہیں کیا ہوگی، دکھاوا بہت زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ ہو گیا. یعنی انہوں نے جو بھی مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایفرٹ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، سیلاب میں بھی ان کی پریزنس بھی نظر آئی، باقی چیزیں بھی، لیکن وہ ایفرٹ درست سمت میں ہونی چاہیے اور اس میں سے دکھاوے کا عنصر جو ہے اس کو کم ہونا چاہیے. علی امین گنڈاپور. علی امین گنڈاپور صاحب سے ابھی اس وقت تو ایک ہمدردی سی محسوس ہو رہی ہے. ظاہر بچوں کا ہٹ گئے ہیں اور انہوں نے بہت ہی ڈیسنٹ طریقے سے پارٹی سے اپنے عہدے سے علیحدگی کا ایک ریزگنیشن بھی دیا، کوئی غلط بات نہیں کی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. تو آئی بلیو اس طریقے سے ڈیسنسی کے ساتھ کوئی بھی شخص بہیو کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے. سید مراد علی شاہ. مراد علی شاہ صاحب میڈیوکر، میں ان کو بہت خراب آدمی بھی تصور نہیں کرتا، اور انہوں نے بہت چونکہ اوور آل سسٹم ہی اتنا گڑبڑ ہو گیا سندھ کا تو وہ بہت کوئی مارکا بھی نہیں مار سکے. بہت ساری اچھی چیزیں بھی انہوں نے کی اور سندھ میں بہت ساری خامیاں اور خرابیاں بھی ان کی وزارت اعلیٰ میں. سید محسن رضا نقوی. محسن رضا نقوی صاحب کا میجیکل، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ان کے پاس پی آر کی تعلقات بنانے کی ایسا کون سا گر ہے کہ وہ تقریباً دیکھیں نا ابھی بھی انہوں نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کوئی، میں ان سے یہ تو سیکھنا چاہوں گا کہ وہ کیسے جو پاور ہاؤسز ہیں ان کے ساتھ ٹھیک چلتے ہیں. تو مجھے ان کی شخصیت میں یہ گر نکالنا ہے. یہ اپنی زندگی میں مجھے یاد ہے 2004-05 میں جب ہم سے پہلی بار میرا ان سے سلام دعا کا تعلق بنا، وہ اس وقت CNN ساؤتھ ایشیا کے بیورو چیف تھے، ان کا دفتر بھی یہاں تھا. تو اس سے اب تک انہوں نے زندگی میں بہت کچھ اچیو کیا ان کے اگر پرسنل کیپیسٹی میں دیکھا جائے تو. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کا میں بطور پنجاب کے وزیر اعلیٰ مداح رہا ہوں. انہوں نے اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت سارا کام کیا ہے، بہت ساری خامیاں بھی، وہی بات کہ ایسا نہیں ہے، میں نے ان پر خود بہت ساری باتوں پر تنقید بھی کی، لیکن بطور وزیر اعظم پاکستان اب تک جو توقعات تھیں وہ ان پر پورا نہیں اتر پائے ہیں، باوجود اس کے کہ اگین وہ جو میجیکل کا لفظ میں نے استعمال کیا، ہماری جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی پالیسی ہے وہ جادوئی لگ رہی ہے اس وقت. ہم ملیشیا بھی چلے گئے، ہم نے سعودی عرب کے ساتھ بھی سائن کر دیا، قطر بھی ہمارے ساتھ ہے، ایران بھی ہمارے ساتھ ہے، امریکہ بھی ہمارے ہم سب کی ضرورت بنے ہوئے ہیں، گن گا رہا ہے. تو کچھ تو کر رہے ہیں وہ، دیٹ شوز کہ اللہ کرے کہ ہم اس کو مٹیریلائز بھی کر سکیں پاکستانی قوم کے فائدوں اور مفادات کے لیے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بظاہر بہت اچھا لگ رہا ہے. دوسرا فائنینشیل تھوڑی سی اسٹیبلٹی ضرور دکھائی دے رہی ہے، مگر وہی بات کہ جو بطور وزیر اعلیٰ ہم نے شہباز شریف کو دیکھا ہے اس اعتبار سے ابھی تک وہ توقعات بھی پورا نہیں اترے. میاں محمد نواز شریف. سیڈ اینڈنگ. میرا یہ خیال ہے وہ تھوڑا سا بہتر ڈیزرو کرتے تھے، انہیں گریس کے ساتھ اور عزت اور احترام کے ساتھ سیاست سے الگ ہو جانا چاہیے تھا. اس وقت بڑی ایک ندامت کی سی صورتحال میں وہ سیاست سے گئے ہیں. مجھے ان کی سیٹ کے حوالے سے بھی الیکشن میں جو ان کے ساتھ ہوا اور اس کے بعد ان کو جس طرح سے برتری دلوائی گئی، مجھے لگتا ہے کہ بہتر اینڈ ہو سکتا تھا. انہوں نے بہرحال بہت اچھے کام بھی کیے ہیں. بلاول بھٹو زرداری.
ہماری قسمت. آصف علی زرداری. وہی لفظ سب کے ذہن میں آ رہا ہے جو سب کے ذہن میں آتا ہے, میرے ذہن میں بھی وہی آ رہا ہے کہ بہرحال ایک صحیح منجھا ہوا سیاستدان. منجھا ہوا سیاستدان. حافظ سیاستدان جن ورڈز میں آپ اور ہم سیاست کو لیتے ہیں. حافظ سید عاصم منیر. حافظ سید عاصم منیر کو تاریخ بہرحال اس اعتبار سے یاد رکھے گی کہ ہم نے ایک ایسی صورتحال میں کہ جب پاکستان کے اندر سے بہت سارے لوگ تلے ہوئے تھے کہ وہ من مانے اور منوائیں کہ ہم جنگ ہار رہے ہیں, اس صورت میں انہیں بھی ماننے پر مجبور کیا کہ ہم جنگ جیتے ہیں, پوری دنیا مان رہی ہے. بہرحال مجھے لگتا ہے کہ ان کا یہ حوالہ سب سے زیادہ معتبر رہے گا تاریخ میں. سید اقرار الحسن. تاریخ فیصلہ کرے گی انشاءاللہ. عمران خان. عمران خان مجھے لگتا ہے کہ جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ ہم سب کو ان کی رہائی کی, باعزت رہائی کی تحریک چلانی چاہیے. میں جو بھی اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق کوئی کردار ادا کروں وہ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ایک سیاسی قیدی ہیں. اس کے بعد جب وہ جیل سے باہر تشریف لائیں, پوری قوم کو ان کے گلے میں ہار پہنانے چاہیے, ان کا شکریہ ادا کیا جانا چاہیے جو اچھے کام انہوں نے کیے, اور ان سے درخواست کرنی چاہیے کہ اب وہ ایک ریٹائرمنٹ کی زندگی گزاریں اور نوجوانوں کو موقع دیں کہ وہ آگے آئیں, وہ لیڈر بنیں. ان میں سے لوگ جمہوریت کے ذریعے نیا خون شامل ہو, نئے آئیڈیاز آئیں, اور پاکستان کی باغ دوڑ ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں. بہت شکریہ. جزاک اللہ.